बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैफर केस की आज डिवीज़न बेंच के सामने समाअत थी, तो वो समाअत बड़ी अहम थी। आज हुआ क्या है कमरा अदालत के अंदर, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बराह रास्त अपने नाजरीन को ये बताता चलूँ कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्लियामेंटेरियन थे, यानी MNAs और MPs जो थे, जिनको गुज़श्ता रोज़ अलीमा खान ने ये रिक्वेस्ट की थी कि आप तमाम लोग जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान की जो सैफर और तोशा खाना केस की समाअत है, उसके दौरान आपने अपनी हाज़िरी को जो है वो यकीनी बनाना है। तो आज तमाम जो पार्लियामेंटेरियन थे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पहुंचे हुए थे, और कुछ लोगों को हाई कोर्ट के अंदर यानी याता हाई कोर्ट के अंदर इजाज़त आने की हुई और कुछ को नहीं हुई, और कुछ को कमरा अदालत के अंदर आने की इजाज़त मिली और कुछ को नहीं मिली। तो उसके साथ साथ एहतजाजन जो तहरीक इंसाफ के वर्कर थे कुछ तादाद के अंदर, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर आए हुए थे, और समाअत के बाद उन्होंने नारे भी लगाए। तो जब समाअत शुरू हुई तो हमेशा इमरान खान ये बात कहता था कि जब भी सैफर केस ओपन अदालत के अंदर खुलेगा तो इसका दिफा जो है वो प्रोसिक्यूटर या FIA या हुकूमत को करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो आज वो लम्हा नाजरीन आ पहुंचा है जिस लम्हे के ऊपर ये जो सैफर केस है इसकी ओपन अदालत के अंदर समाअत हो रही है। उस वक्त जब ट्रायल कोर्ट के अंदर ये समाअत हो रही थी तो उस वक्त ये खुफिया ट्रायल चलाया जा रहा था, जो कि मीडिया को नहीं दिखाया जाता था। 2 से 3 मरतबा इस केस को ट्रायल के दौरान जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया था। तो उसकी मेन वजह यह है कि जब फर्स्ट टाइम हायरिंग स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त बैरिस्टर सुलेमान सफदर ने दलाइल दिए थे। तो उस दलाइल के दौरान जो बैरिस्टर सुलेमान सफदर के दलाइल का दौरानिया था वो नाजरीन 1 घंटा था। 1 घंटे के अंदर बैरिस्टर सुलेमान सफदर ने 32 नुकात 32 खामियां थी जो ट्रायल कोर्ट की तरफ से की गई थी, वो अपने दलाइल के अंदर 1 घंटे के दलाइल के अंदर नेक्स्ट जो फर्स्ट टाइम हायरिंग हुई थी, तो ये मैं उसकी बात आपको बता रहा हूँ कि वहां पर जो है बैरिस्टर सुलेमान सफदर ने जो है वो 32 खामियां निकाली थी। तो उस वक्त ये समाअत का टाइम पूरा हो गया था, क्योंकि वो 2 बजे शुरू होती थी तो 4 बजे यानी 2 बजे का टाइम होता था, तो कभी 2:45 पर शुरू होती, कभी जो है 3 बजकर जो है 10 मिनट पर 5 मिनट पर, इस तरह जब शुरू होती है तो फिर जो है 4 बजे अदालत का टाइम जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो आज भी कुछ कुछ इस तरह हुआ कि अभी थोड़ी देर पहले जो है वो समाअत ख़त्म हुई, तो उसका दौरानिया भी 1 डेढ़ घंटा था, क्योंकि 2 बजे 1 बजे का टाइम था, लेकिन 2 बजकर कुछ मिनट के ऊपर समाअत शुरू हुई। तो उस दौरान फिर जब समाअत शुरू हुई तो सुलेमान सफदर ने अपने दलाइल का आगाज किया। तो उसने अपने दलाइल के अंदर वो मुदरजात जो है वो अदालत के सामने रखे। ये वो मुदरजात थे, ये 4 बड़े अहम पॉइंट थे जिनके ऊपर मैं आपको, ये आज का जो केस था वो बड़े 4 अहम पॉइंट थे जिनके अंदर जजेस ने भी सवाल उठाए, जिसकी वजह से सूरत हाल जो है वो सरासर तब्दील हो गई है। अगर जैसे आज समाअत को कल तक यानी मुलतवी कर दिया गया है, अगर समाअत रोजाना की बुनियाद पर सुनी गई तो 1 हफ्ते के अंदर ये जो सैफर केस है ये इसकी सजा जो है ये खत्म हो जाएगी, क्योंकि जिस स्पीड से ट्रायल कोर्ट ने सजा सुनाई थी, आज की समाज से ये लगता है कि ये जो सजा है उसी स्पीड से खत्म होने जा रही है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सुलेमान सफदर ने कहा कि एक तो इमरान खान को जो सज़ा दी गई, एक तो इल्ज़ाम उनके ऊपर ये था कि 27 मार्च 2022 को इस्लामाबाद के जलसे के अंदर जो परेड ग्राउंड के अंदर था वहाँ पर शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान ने
یہ جو سیفر تھا اس کو ٹویٹس یعنی پبلک کیا تھا، تو وہاں پر وہ جو تقریر تھی شاہ محمود قریشی کی، وہی تقریر عدالت کے سامنے یہ پڑھ کر جو ہے وہ سلیمان صفدر نے عدالت کو سنائی، تو وہاں پر میاں گل حسن اورنگزیب، جو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ تو جو تقریر ہے، یہ 4 لائنیں انہوں نے شاہ محمود قریشی نے جو 27 مارچ 2022 کو پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد کے جلسے کے اندر جو تقریر کی تھی، اس کی 4 لائنیں تھی۔ اس 4 لائنوں کے اوپر برسٹر سلیمان صفدر نے کہا کہ شاہ محمود قریشی کو 10 سال سزا ٹرائل کورٹ نے سنائی۔ تو اس بات کے اوپر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو ہیں، وہ انہوں نے کہا کہ جناب مجھے تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس 4 لائنوں کے نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پاؤں ہے، یہ ایک سیاسی تقریر ہے، کیا اس 4 لائنوں کے اوپر شاہ محمود قریشی کو 10 سال سزا سنائی گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل جناب، یہ ہے وہ میں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو دوسری جو انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان کی بھی جو تقریر ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ جب وہ سلیمان صفدر نے پڑھ کر سنائی تو وہاں پر بھی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ جناب یہ تو ایک سیاسی تقریر ہے، اس کا کوئی اتنا بڑا اثر تو نہیں ہے، اس کا کوئی بڑا نقصان تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ 27 مارچ کو، یہ دوسرا پوائنٹ میں آپ کو ناظرین بتا رہا ہوں، جو آج عدالت کے ججز کی طرف سے سوال اٹھائے گئے، تو جو بیرسٹر سلیمان صفدر تھے، انہوں نے جو کیس کے ایجنٹ یعنی جو نکات تھے وہ عدالت کے سامنے رکھے، تو عدالت نے ان نکات کے حوالے سے جو سوال پوچھے، تو اس سے یہ جو کیس ہے، یعنی واضح طور پر اگر بادی النظر میں یہ دیکھا جائے تو عمران خان کے اس وقت بھی اعتراضات جو ہیں وہ درست تھے، آج بھی وہ اعتراضات جو ہیں وہ بھی درست ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سزا ہے، یہ کسی کی آنکھیں بند کر کے جیسے ایک طوطے کو بٹھایا جاتا ہے، وہ فر فر کر بولنا شروع کر دیتا ہے، تو اس طرح وہ سزا بھی جو سنائی گئی ہے۔ اب یہ جو کیس ہے، یہ 2 کیس ایک ساتھ چل رہے ہیں، ایک توشہ خانہ کیس ہے اور دوسرا سیفر کیس ہے، یعنی ابھی ایک کیس کھلا ہے، دوسرا جو اس کے ساتھ، یعنی دونوں کی سماعت ایک دن ہوتی ہے لیکن اس کو ملتوی کر دیا جاتا ہے۔ ایک کیس کے اندر بیرسٹر علی ظفر جو ہیں وکیل ہیں، دوسرے کیس کے اندر بیرسٹر سلیمان صفدر وکیل ہیں، ان کے ساتھ جو ہے سکندر ذوالقرنین وکیل ہیں، اور شاہ محمود قریشی کے جو وکیل ہیں وہ تیمور ملک ہیں، وہ بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور بھی وکیل جو ہیں، کمرہ عدالت جو ہے وہ بھری ہوتی ہے۔ تو اس دوران پھر ایک سوال آیا کہ وہ یہ سوال تھا کہ جناب ٹرائل کورٹ کے اندر ایف آئی اے کے پراسیکیوٹر نے یہ کہا کہ جو عمران خان اور اعظم خان نے جو ہے وہ بنی گالہ کے اندر بیٹھ کر سیفر کے جو مدرجات ہیں وہاں پر تیار کیے، تو جناب وہ بات یہ ایف آئی آر کے اندر کی گئی کہ مدرجات وہاں پر تیار کیے گئے اور بعد میں جو ہے وہ اسلام آباد پریڈ گراؤنڈ کے جلسے کے اندر لہرایا گیا۔ تو بیرسٹر سلیمان صفدر نے کہا کہ جناب آپ ان کے یہ دلائل، یہ جو انہوں نے یہ تحریر لکھی ہے، وہ اس کا پوائنٹ آپ دیکھیں کہ جلسہ 27 مارچ کو ہوا، اور انہوں نے یہ جو لکھا ہے اس کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ 28 مارچ کو جو ہے بنی گالہ کے اندر مندرجات تیار کیے گئے، اور 27 مارچ کو جو ہے وہ جلسہ گاہ کے ناظرین، یہ تھا وہ بینیفیشری پوائنٹ جس کے اوپر آ کر یہ جو ایف آئی آر ہے اس کی تمام، یعنی ایک کیس کے اندر یہ ہائی کورٹ سمجھتی ہے جب ٹرائل کورٹ کوئی کسی کیس کا فیصلہ کرتی ہے، جب اس کو چیلنج کر دیا جاتا ہے، جب بڑی عدالت یعنی ہائی کورٹ کے سامنے جاتا ہے، اگر اس ہائی کورٹ کے سامنے اس طرح کا نقطہ آ جائے
جس کو ہائی کورٹ دیکھ کر یہ سمجھے کہ عدالت جو ہے وہ مس کنٹیکٹ یعنی ناجائز سزا جو ٹرائل کورٹ نے سنائی ہے، تو وہ دیکھ سکتی ہے کہ بھئی وہ کوئی اس کیس کے اندر اس طرح کا نکتہ بھی کسی کیس کے اندر آ سکتا ہے جس کی بنیاد سے پورا کا پورا ٹرائل جو ہے وہ اڑ جاتا ہے۔ تو آج پھر بریسٹر صفدر نے کہا کہ جناب یہ ہے وہ مین پوائنٹ جس کی میں بات کر رہا ہوں، کہ یہ کہتے ہیں کہ مدرجات جو ہے 28 مارچ کو تیار کیے گئے، 27 مارچ کو جو ہے جلسے کے اندر وہ مدرجات پڑھے گئے اور وہ سنائے گئے۔ تو اس کے بعد میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ جناب میاں گل حسن اورنگزیب کی گزارشات کی بریسٹر سلیمان صفدر نے کہا کہ جناب ہم نے یہ 2 مرتبہ فرد جرم جو ہے وہ کالعدم قرار ہوئی، اس کے بعد آخری ٹائم انہوں نے کہا کہ 12 جنوری کو کچھ گواہوں کے جو بیان تھے وہ اٹارنی جنرل نے بھی آ کر آپ کی عدالت کے اندر یہ بات تسلیم کی تھی کہ یہ جو جج صاحب ہیں اور یہ جو گواہ ہیں یہ انہوں نے اختیار سے بڑھ کر کام کیا ہے، تو ان گواہوں کے بیانات کو جو ہے وہ کالعدم قرار دیا گیا تھا۔ تو اس کے بعد وہ دوبارہ کارروائی شروع کی گئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ 8 دن کے اندر 25 گواہوں کے بیان قلم بند کیے گئے اور ان کے اوپر 3 گواہوں کے اوپر جو ہے وہ جرح کی گئی، اور 12 سے 30 مارچ کو جو ہے عمران خان کو 12 مارچ کو جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے واپس ٹرائل کورٹ کیس آتا ہے، تو اس کے اوپر جو کاروائی شروع کرتا ہے، تو 30 مارچ کو جو ہے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سزا سنائی دی جاتی ہے۔ تو سلیمان صفدر نے کہا کہ جناب یہ جو بیچ میں جو 18 دن بنتے ہیں، تو ان 17 اور 18 دن کے اندر انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے آپ کا کنٹیکٹ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ جج صاحب کو یہ لگا کہ ان 18 دنوں کے اندر جو ہمارا کنٹیکٹ ہے وہ درست نہیں ہے، تو اس کے اوپر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ وہ کمیونیکیشن کیا ہیں، وہ کوڈ کیا ہیں، وہ سفر وہ دستاویزات آپ مجھے یہ بتائیں کہ ٹرائل کورٹ کے جج کو یہ وہ مین پوائنٹ ہے جو ججز کی طرف سے سوال اٹھائے گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ کیا وہ جو دستاویزات ہے وہ ٹرائل کورٹ کے جج کو دکھایا گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب وہ تو دستاویزات ہم نے بھی آج تک نہیں دیکھی کہ ہمیں بھی پتا چلے کہ وہ کون سے نکات اس کے اندر تھے، وہ کون سی سیکرٹ بات تھی جس کی وائلیشن ہوئی، جس کے ذریعے سزا ہوئی۔ تو پھر وہ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو وہ دستاویزات نہیں دیکھے۔ تو پھر جج نے کہا کہ آپ نے جب نہیں دیکھے، وہ جج نے نہیں دیکھے، تو پھر یہ سزا کس طرح سنائی گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب اس بات کا ہمیں علم نہیں، اس کی کچھ کاپیاں ہوتی ہیں جو انہوں نے کہا کہ مین جو ہوتا ہے سیفر کی کاپی اس کو سیل کر دیا جاتا ہے اور ان کی کاپیاں جو ہیں وہ باقی اداروں کو اور ان کو جو ہے وہ بھیجی جاتی ہیں۔ تو اس دوران پھر عامر فاروق نے کہا کہ یہ پراسیکیوٹر سے پوچھ لیتے ہیں کہ جناب وہ دستاویزات تو لے ہیں، ہم تو دیکھیں وہ ہے کیا جس کو بنیاد بنا کر آپ نے اتنی بڑی دیوار کھڑی کر دی اور جو ہے وہ سزائیں سنا دی؟ تو پھر ہمیں بھی وہ دیکھنے دیں وہ کیا بات ہے جس کے اوپر سلیمان صفدر نے کہا کہ جناب یہ تو ابھی شروعات ہے، آگے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا کہ 27 مارچ کو جلسہ تھا، انہوں نے کہا کہ 28 مارچ کو مدرجات تیار کیے گئے اور 27 مارچ کو جو ہے وہ اسلام آباد جلسے کے اندر پڑھے گئے۔ تیسرا یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے جو ہے وہ پبلک کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ 3 پوائنٹ جن کی بنیاد کے اوپر عمران خان کو سزا سنائی گئی ہے، تو وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے، جس پر انہوں نے کہا کہ ہم وہ دستاویزات جو ججز ہیں انہوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو پھر یہ تو کیس کھل رہا
تھا تو اس وقت جو جج عامر فاروق ہے اس کی بھی کچھ پھرتیاں دیکھنے کے سامنے آئی کہ وہ بار بار جو ہے سلیمان صفدر کو روکتے تھے، لیکن اب یہ رکنے والی بات نہیں ہے۔ عمران خان نے خود کہا تھا کہ میرا کیس یہ جو ہے سلیمان صفدر خود لڑیں گے، تو اس وقت پتہ نہیں ان وکلا کے اوپر کتنا پریشر تھا۔ سماعت جو ہے وہ کل تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ کل جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔